बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए हैं और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया है। अपोजिशन कहती है कि इमरान खान साहब ने तो पहले 100 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनाना था, अब 3 साल के बाद जाके आप सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। ये सिर्फ जनूबी पंजाब के अवाम के साथ मजाक के सिवा कुछ नहीं है, ये उनकी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अब तक क्या किया है प्रैक्टिकली? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गो के एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बातें की उन्होंने। उस्मान बुज़दार का खासा दिफा किया है। उन्होंने कहा कि जी जो बुज़दार साहब हैं उनकी जो 2.5 साल की कारकर्दगी है उसका सही तरीके से जायज़ा ही नहीं लिया गया, तनकीद की जाती है। इससे पहले तो एक बॉलीवुड के एक्टर जो है वो हैट पहन के और पानी में खड़े हो जाते थे, जिनकी जो दौलत थी वो बाहर थी। मैंने एक ऐसा आदमी लगाया है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इमरान खान साहब खड़े नज़र आए उस्मान बुज़दार साहब के साथ और उनकी तारीफ करते रहे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। किसान कार्ड का इजरा किया है, साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल है, सिंध हुकूमत ने बड़े सख्त इकदाम किए हैं। पहले वो वफाकी हुकूमत से बात करते रहे, आज वज़ीर आला साहब ने अनाउंस कर दिया है स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगाई गई है और कुछ स्टेप्स हैं जो उठाए हैं। और वो कहते हैं कि जी हम समझा रहे हैं जिस तरीके से सूरत हाल ख़राब हो रही है, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप सख्त इकदाम करें एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हम सबसे पीछे हैं रीजन के अंदर भी जिन ममालिक में जो वैक्सीन लग रही है। बिलावल साहब कहते हैं कि 700 अरब का जो है वो मज़ीद डाका डाला जा रहा है आवाम की जेबों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से ये नेपरा एक्ट में तरमीम की है, दूसरी चीज़ें की हैं, ये बिलों में इजाफा करेंगे, पैसे जो हैं वो लेंगे लोगों से। साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात तय होने की बाज़ सुनाई दे रही है। जहांगीर तरीन साहब का वक्त कल इमरान खान साहब से गुमान यह है कि मिलेगा। गो के शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इशारों के नायों के अंदर बातें भी की हैं। वो कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, और 4 लोग अगर कहीं जमा हो जाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हो रहा है हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को नहीं बुलाया गया। ये तमाम मौजूआत हैं। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा माइजा हमीद साहिबा, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब, ये 3 साल में तो आपने जनूबी पंजाब सूबा पहले 100 दिन में बना देना था, 3 साल बाद जाके आप सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर रहे हैं। ऐसे ही मजीद 2 साल भी गुजर जाने हैं और फिर आप कहेंगे जी हम ये कर नहीं सके, और स्टेप तो हमने कोशिश तो बड़ी की। देखें हाफिज साहब, पहले तो ये है कि जो चीज़ जो एक जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट है जिसका आगाज हुआ है, अगर ये चीज़ 70 साल में नहीं हुई और 3 साल में होगी है, पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि माजी की हुकूमतें ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकी। आपने ख्वाब और हमें बड़ा दूसरी दिखाया था चीज़ ना, ये आपने है, कहा 100 दिन के अंदर नया जनूबी पंजाब सूबा बन जाना है, तो हम तो उस ख्वाब को कंपेयर करते हैं ना 3 साल से। जी देखें, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम्स सबसे पहले आपको देखने होते हैं। ये एक कह लें कि इंसान का पहला स्टेप होता है, और फिर उन ड्रीम्स को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसको हासिल करने के लिए ये पहला स्टेप हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर 2.5 साल के बाद हुआ है, एक तो ये है कि लोग 3 साल पे बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ी सी प्रिसाइज कैलकुलेशन कर दूं तो मिड ऑफ अगस्त में जाके ये 3 साल होंगे, तो अभी जो है ना ये 3 साल नहीं हुए। तो बहरहाल हमने एक अच्छा अहम स्टेप जो है जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट का वो ले लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब इसके बाद जो मजीद जो स्टेप्स होंगे, जाहिर है कि वो कम वक्त में होंगे। सेक्रेटेरिएट का जो क्याम है उसका मतलब है कि वहाँ पे अब काम काज के हवाले से या जो भी एक सिस्टम बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए रिसोर्सेज हैं, उन सब की प्लानिंग जो है उस सेक्रेटेरिएट में हो जाएगी। तो अगले स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब का सूबा वो भी इंशाल्लाह बन जाएगा। फैसल साहब, वो कहते हैं 70 साल में नहीं, वो हमने 3 साल में सेक्रेटेरिएट बना दिया है, अगले 2 साल में हम प्रैक्टिकल पे भी चले जाएंगे। ख्वाब देखा है, देर ज़रूर लगी है, डायरेक्शन में जा रहे हैं हम।
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواد صاحب پتہ نہیں کون سے خواب دیکھتے ہیں، وہ وزیران صاحب تو خواب اور ٹیکوں کی اور داستان سناتے ہیں کہ ٹیکے بھی لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کرتے تھے۔ دیکھیں انہوں نے بات کی کہ پچھلے حکومتوں پہ تنقید کی، میں صرف پیپلز پارٹی کی بات کروں گا۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صوبہ بنائیں گے اس میں آپ کو قومی پارلیمنٹ کی، قومی اور صوبائی اپنا سینٹ کی، قومی اسمبلی اور سینٹ کی، اور اس صوبائی اسمبلی کی جس پہ آپ صوبہ بنا رہے ہیں اس کی آپ کو 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی یہ اعزاز نہیں حاصل ہوا کہ وہ اتنی میجورٹی کے ساتھ آئیں جس طرح ٹو میجورٹی کے ساتھ ہیں، اور اسی لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی ساؤتھ پنجاب کو ایک پہچان دی۔ ہم نے ساؤتھ پنجاب سے جو ہے وہ پنجاب کا گورنر لائے، ہم ساؤتھ پنجاب سے وزیر اعظم لے کے آئے، ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقیاتی کام کیا جو میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب جو وزیر اعظم موصوف صاحب گئے ہیں سیکریٹریٹ کی افتتاح کرنے کے لیے، کیا اس سیکریٹریٹ میں فل پاورز ہیں؟ دیکھیں ایڈیشنل آئی جی پی وہاں پر اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی پی کا مطلب ہے کہ پاورز آئی جی کے پاس ہیں، پھر بھی وہ آئی جی کے پاس جائیں گے اس چیز کے لیے۔ پھر آپ جب یہاں پر جو آپ ڈپٹی سیکرٹری یا جو بھی لائیں گے اس کے ایڈیشنل بعد چیف پھر آپ سیکرٹری۔ کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کبھی بھی یہاں پر چپڑاسی کسی اختیارات نہیں دیتا۔ کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس چیف سیکرٹری کے اختیارات ہوں گے؟ کیا چیف سیکرٹری یہاں پر جو ہے وہ یا آئی جی صاحب یہاں پر اپنی جو ہے وہ جو ان کا جو استحقاق ہے یا اپنے پاور ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے؟ آیا ٹوٹلی یہ ہوں گے یا وہ جو سیکرٹریز یہاں پر بیٹھیں گے ٹوٹلی ہوں گے؟ اگر سرکٹ ہاؤس میں 4 کمرے دینے سے سیکریٹریٹ بنتا ہے تو یہ تو ہر جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ آج میں چند اشخاص کو ادھر دیکھ رہا تھا جنہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ یہاں پر ساؤتھ پنجاب صوبہ 90 دن میں بنے گا، اور جن کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا وہ تو آلریڈی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب تو اس حکومت کے حصہ مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کچھ تحفظات ہیں، لیکن 90 دن کا وعدہ تھا۔ آج 90 دن، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہم کر کے جائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر کیا آپ کے پاس مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ کو کیا مسائل ہیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو اپوزیشن اس میں کوئی تکلیف دے رہی ہے؟ آپ بتائیں، آپ بیٹھیں، آپ بنانا چاہتے ہیں کل آ کے بنائیں، ہم آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی پرابلم ہوگا اس ساتھ ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ یا تو بولیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یا آپ کو وہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ آپ جا کے صوبے بنائیں، آپ کو محدود اختیارات ہیں۔ ابھی جیسے سیکریٹریٹ ہے نا جنوبی پنجاب کا، ان کے ساتھ بھی کیمپ آفس ہے، اصل اختیارات کسی اور کے پاس ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک کیمپ آفس چلا رہے ہیں، ان کے پاس پورے اختیارات نہیں ہے، یہ بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی طرح ہے، چیف سیکرٹری اختیارات ان کے پاس بھی نہیں حکومت کے پاس۔ تو یہ چیزیں کرنے سے، وہاں پر آ کر اپنے وزیر اعلیٰ کی تعریفیں کرنے سے، اگر یہ پیسے آج اگر آپ ویکسین پہ لگا لیتے، آج جو ملتان میں نشتر اسپتال میں لوگوں کا حال تھا، مریض نہیں لے کے جا سکتے، جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے، جو وی آئی پی پروٹوکول پر لعنت بیچتے تھے، آج انہوں نے پورے ملتان کو چوک کیا ہوا تھا، سارا ملتان بند تھا۔ یہ ان کے سادگی کی سیاست، یہ سادگی کرتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں لوگ اپنے مریضوں کو جس طریقے سے اسپتالوں میں لے کے گئے، آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ان کی کلپس کیا ہو رہا تھا ملتان میں، یہ جو مدینہ کی ریاست کے دعویدار تھے۔ آج وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں کوئی چیزیں سستی کرتے ہیں، آج مہنگائی جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گئی ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ امپلیمنٹیشن کریں، اعلانات نہ کریں۔ آپ آ کے 3 سال تو میں غلط ہو جاؤں گا، چلو میں 2.5 سال کہہ دیتا ہوں، 2.5 سال بعد آپ نے یہ کیا تو پتہ نہیں 2.5 سال بعد آپ کیا کریں گے۔ مہندر صاحب، آپ اس کو پولیٹیکل سلوگن سمجھتی ہیں؟ یہ 2.5 سال جیسے گزرے ہیں وہ مزید 2.5 سال گزر جائیں گے، یہ احمد جواد صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نیکسٹ الیکشن سے پہلے بنا کے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے وہ ہے کرونا وائرس کا، اور کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور میرا حکومت سے یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹائملی جو ہے ویکسینیشن پروکیور کی گئی حکومت کی طرف سے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا جب دنیا ساری ویکسینیشن پروکیور کر رہی تھی کہ آپ بھی ویکسینیشن پروکیور کرتے؟ اور جب آپ نہیں پروکیور کر رہے تھے، اور اب جو ہے عوام کو جو مسئلہ ہونا شروع ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں قطاریں بنائیں گے، لائنیں بنائیں گے، اور جو ایشوز بنیں گے ان کو جو آئی سی یوز میں بیڈز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، 90% 95% جو ہے بیڈز وہ جو ہے وہ آکیوپائڈ ہے، 95% ہی تقریباً آکسیجن کی نان اویلیبلٹی ہے۔ تو اب جو ہے ویکسینیشن کی اس وقت جو ہے لیٹ جو ہے پروکیورمنٹ کیوں کی گئی ہے؟ یہ ایک جرمانہ کارروائی ہے، اور اس کو جو ہے عمران خان صاحب کو اس کو بتانا چاہیے کہ این سی او سی کے تھرو کیوں نہیں یہ ویکسینیشن ٹائملی ہمیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی نعرے تو بڑے لگائے گئے تھے، نعرے تو 1 لاکھ پتہ نہیں 1 کروڑ 50 لاکھ نوکریوں کے بھی لگائے گئے تھے، کیا لوگوں کو مل گئی ہے؟ لوگ روز بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب آپ جس چیز کا یہ نوٹس لیتے ہیں اس میں مہنگائی ہو جاتی ہے۔ آپ ملتان گئے تھے
ساؤتھ پنجاب گئے تھے تو جا کے وہاں پہ کفالت سینٹر بھی وزٹ کر لیتے. آپ ملتان گئے تھے تو آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہاں پہ رمضان بازار بھی وزٹ کر لیتے. آپ بزدار صاحب کی جو اتنی تعریف کرتے ہیں وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے وہ کہاں سے جائزہ لے رہے ہیں کہ عام عوام کس مشکل میں ہے. جنوبی عوام میں جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ریگستان بھی آتا ہے, ریگستان میں عورتیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں, کوئی ماسک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, دھوپ میں اپنی بیٹھی ہوئی ہے کفالت سینٹرز کے تاکہ ان کو کچھ پیسے مل سکیں. تو آپ کس کی بزدار صاحب کی کو کس کے ساتھ کمپیئر کریں؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ توہین ہے کسی ایسے بندے کی شہباز شریف صاحب تو بالی ووڈ کے ایکٹر محنت تھے, کی. وہ تو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیڈ پہن کے پانی میں کھڑے ہو یہی جاتے. کہہ رہی ہوں نا, میں یہی کہہ رہی ہوں بھائی, توہین ہے ایسے بندے کی جس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس نے سیلابوں میں جا کے کام کیا ہے, خود جا کے کام کیا ہے, کسی کو کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا. سارے جو ہیں عوامی نمائندگان جو ہیں کیمپوں میں ہوتے تھے, ان کے ساتھ دن رات انہوں نے انشور کیا کہ دوائی کی فراہمی بھی ہو, کیمپس کی فراہمی بھی ہو, بچوں کو عید کے کپڑوں کی بھی فراہمی ہو اور نئے کپڑوں کی فراہمی ہو. ایسے انسان کے ساتھ آپ بزدار صاحب کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایسے انسان کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے جس طرح وہ اس پہ ڈینگی پہ کام کیا تھا, آپ ان سے ہی کوئی مشورہ لے لیتے, انسانیت کی وجہ سے لے لیتے. چلے پارٹیز ڈفرینٹ ہے, انسانیت کی کو دیکھ کے کہ انسان جو ہے یہاں پہ مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, آپ ان سے ہی پوچھ لیتے ان کا ایکسپیرینس کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ جو بیماری ہے اس کو کس طرح اس سے جان چھڑائی. ڈینگی کی جو بیماری ہے اس کو ختم کرنا ایک شہباز شریف کا بہت ریکارڈ ٹائم سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے اس پہ قابو پا لیا تھا. آج اگر شہباز شریف صاحب ہوتے تو ویکسینیشن جو ہے ہر کسی کو وہ خود ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے, خود کھڑے ہوتے, خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ضلع میں کہ کس کس کو ویکسینیشن لگ رہی ہے. کہاں ہے بزدار صاحب, کہاں ہے اسد عمر صاحب؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آ کے جو ہے آن گراؤنڈ دیکھ رہا ہو کہ عام انسان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. چلیں احمد جواد صاحب کی کورونا پہ تو بات کریں گے. جو بات انہوں نے کی کہ کمپیریزن کہاں شہباز شریف اور کہاں عثمان بزدار صاحب, وہ تو انرجیٹک آدمی, ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کے کام کر رہے, اتنے پروجیکٹ دیے. آپ کہتے ہیں عثمان بزدار کا مقابلہ کوئی نہیں ہے, وہ کہتے توہین ہے شہباز شریف کے ساتھ بزدار صاحب کو ملانا. جی حافظ صاحب, میں شہباز شریف اور بزدار کے کمپیریزن پہ بھی بات کروں گا. اس سے پہلے میرے بھائی فیصل کریم کنڈی صاحب نے جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کو انہوں نے اپنے انداز سے اس کو ایکسپلین کیا, لیکن میں ان کی اسی ایکسپلینیشن کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشنز کو لے کرتے ہیں, اور لیکن کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو اس فاؤنڈیشنز پہ آ کے کھڑا ہو کے اس کی تعریف کرنے کی بجائے کہتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن لے کرنے کا کیا فائدہ, اس پہ تو دیواریں کوئی نہیں ہے, اس پہ تو چھت کوئی نہیں ہے. پھر جب اس فاؤنڈیشن کے اوپر دیواریں اور چھت پڑ جاتی ہے تو پھر وہی شخص دوبارہ آتا ہے, وہ کہتا ہے اس میں کھڑکیاں کدھر ہیں, ادھر دروازے کدھر ہیں. تو یہ ایک سوچ ہے کہ جب بھی کوئی کام بہتری کی طرف ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں کہ جی اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک پہلا سٹیپ لیا گیا ہے یہ آئندہ کے لیے ایک فاؤنڈیشن کا کام دے گا. دوسری بات شہباز شریف اور بزدار کے کمپیریزن کی, میں مائزہ بہن کے اس جملے سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ شہباز شریف اور بزدار کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, بلکہ توہین ہے اس کمپیریزن کو کرنا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بزدار اگر 100 سال بھی لگا لے تو وہ شہباز شریف کی طرح ٹی ٹیز کے ذریعے اربوں روپیہ ملک سے اندر اور باہر نہیں کر سکتا. وہ بڑی بڑی ملیں, بڑے بڑے پروجیکٹس, ان میں کرپشن وہ نہیں کر سکتا. وہ ہیٹ پہننا ہی نہیں آتا بزدار کو, اس کو لمبے بوٹ بھی پہننے نہیں آتے, تو اس کو جو ہے وہ آصف علی زرداری کو مائک کے اوپر سڑکوں پر گھسیٹنا بھی اس کو نہیں آتا. تو ظاہر ہے کہ پھر ہم بزدار کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بےچارے بزدار کو تو پھر کئی سال لگیں گے نا, پتہ نہیں کتنے سال لگیں کہ وہ شہباز شریف جیسی کوئی چیز بن سکے. تو اس لیے یہ بات تو میں اس لحاظ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو میری بہن نے کہی کہ ویکسین کی جو پروویژن ہے
देखें वो वैक्सीन पे आते हैं पूरी अपना अहमद जवाद जी साहब जी उस टॉपिक पे आते हैं। मैं जरा फैसल साहब को इस पे इंक्लूड करूँ। फैसल साहब, ये इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर आता है उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए, कभी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, कभी कुछ और चीजें होती हैं, तो उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए और डिस्पर्स करने के लिए वो इतना ज्यादा ओपनली बुज़दार साहब के साथ खड़े हो जाते हैं कि किसी को बात करने का मौका न मिले, ये कोई और बात है? देखें, बुज़दार हो या जो भी हो, वो तो इनका इंटरनल मसला है कि वो जिसको वो सीएम बनाए, ये तो इनकी पार्टी का प्रोविटिव है। और जो अगर उससे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, उससे पीटीआई खुश नहीं है, इससे कोई खुश नहीं है, वो तो इनका अपना इंटरनल मसला है, वो तो खुद ही। क्योंकि सीएम के पहले भी बहुत से कैंडिडेट थे जिसको पहले स्टेप में हरवा दिया गया था प्री पैंट तरीके से, जिस तरह इनको लाया गया था, इस तरह उन लोगों को भी हरा दिया जाए ताकि वो सूबाई असेंबली की सीटें न जीते और कैंडिडेट भी न बने। लेकिन ये इंटरनल मसला है, कोई खुश है कोई खफा है। लेकिन जिस तरीके से वो तारीफें आज वजीर आजम साहब कर रहे थे बुज़दार की, तो रमजान के महीने में अगर एक शख्स ऐसा मतलब मदीने की रियासत का क्लेम करता है और इस किस्म के झूठ बोलता है, शायद मुझे उम्मीद है उनको रोजा होगा, रोजे के साथ ऐसा झूठ बोले, तो मैं उनके मुतालिक क्या कह सकते हैं? तो मतलब है कि अगर वो शहबाज शरीफ को बॉलीवुड का एक्टर कहते हैं तो ये भी तो हॉलीवुड से कम नहीं है। ये थोड़े से दो उंगलियां आगे चले जाएं, हॉलीवुड की जरा एक्टिंग जरा बहुत अच्छी होती है, ये उस किस्म की एक्टिंग करना चाहते हैं। और जहां तक मेरे भाई ने बात की कि स्टेप बाय स्टेप होता है, हम बुनियाद रखेंगे, फिर छतों पे पहुंचेंगे, फिर ये होगा। भाई, सूबे बनाने में बुनियादें नहीं होती। सूबे बनाने में आप लेके रेजोल्यूशन, आपको किसने मना किया है? आप जिस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने बनाई है, आप आज देखें, आज जिस तरीके से इनको आज सुप्ती मिली है, जिस तरह फाइज ईसा के केस की अगर आप बात करें, जिस तरीके से आज तो अगर वो हमें इखलाकियात का दर्स देने वाली जमात, मदीना की रियासत वाली जमात, अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और शहजाद अकबर साहब को आज मैं समझता था कि वजीराम साहब वहीं से ऐलान करेंगे, ओए सदर साहब, या ओए जिस तरह वो बुलाते थे कि अलवी साहब इस्तीफा दे दो, शहजाद अकबर इस्तीफा दे दो, तुम लोग तो बड़े बेइज्जत हो चुके हो। आज जिस तरीके से उनकी सुबकी हुई है सबके सामने है। आज मतलब है कि आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके जिस तरीके से आपने की है, आप फायजीसा को देखें या बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देखें, आज मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का जमानत हुई है, अच्छी बात है। आज 2 साल हो गया, खुर्शीद शाह साहब जो है बगैर किसी गुनाह के जेल में है, जमानत नहीं हो रही। तो ये देखें जवाद साहब, ये रोजाना की बातें नहीं है, आपकी बारी भी आनी है, फिर आप टीवी पे आप लोग तर्जुमान आएंगे और चीखें चिल्लाएंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये देखें, एवरी डे इज नॉट संडे, आपकी भी बारी आने, फिर आपके लोग अगर इस तरीके से होंगे, फिर बोलेंगे हमारे साथ ज्यादता हो रही है, तो फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला टाइम आएगा। फिर ऐसा ना हो कि फिर आप लोग भी तकलीफ में, हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। हमारे दौर में अगर आप देखें 2008 से 13 तक कभी भी हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कभी हमने नैब को इस्तेमाल नहीं किया। आज जहांगीर तरीन कहता है कि मेरे खिलाफ नैब इस्तेमाल हो रही है, फोने जा रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो मतलब है अगर इनका अपना डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, हम तो नहीं कहते, वो कह रहा है कि नैब इस्तेमाल होती है, जो हमारे बयानी की उसको उसमें तौसीक हुई है कि हमारा बयान ठीक था कि जो नैब जो है वो इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। माइजर साहब वो कहते हैं कि जी ये इनका जीना मरना यही है, शहबाज शरीफ साहब वालों के तो पैसे बाहर थे, यहाँ से कमाया और लंदन में जो है जायदादें बना ली। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। जी बस वो एक तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जिस तरह कुंडी साहब ने कहा कि जनूबी पंजाब का सूबा जो है वो सेक्रेटेरिएट बनाने या एक कमरा या 2 कमरे देने से नहीं बनता, और प्लीज आवाम की आंखों में धूल झोंकना छोड़ दें। ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर ये सीरियस हैं तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है ये सूबा बनाएं। उसके लिए आगे जो पैराफेरनालिया चाहिए होता है वो जो है वो बाद की बात है। और ये जनूबी पंजाब में आज 2 साल 3 साल बाद उनको याद आ गया इमरान खान साहब को जाने का, और बुज़दार साहब जो वहां के हैं वो भी वहां नहीं जाते, तो वो उनके साथ चले गए तो उनकी मेहरबानी होगी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो खातिर खा जनूबी पंजाब के लोगों के लिए कि कहा जाए कि उन्होंने थ्रू कोई असेंबली और जो थ्योरेटिकल वर्क है वो करना किया। चाहिए था, रेजोल्यूशन लाते पंजाबी असेंबली, जिस तरह कुंडी साहब ने कहा पंजाबी असेंबली। एग्जैक्टली जी, इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन हो के उसके बाद जो है ये एक जनूबी पंजाब सूबा बनता है, और सूबा बन के फिर उसके रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये नहीं होता कि आप जो है सिर्फ कह दें जी हम छत लगा रहे हैं। ये किस किस्म की बेवकूफी है, और ये किस किस्म की आवाम को बेवकूफ समझते हैं, मेरी अकल से कासिर है। दूसरा ये है कि देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप जो है ये कंपेयर कर लें कि जब हम लोग जो हमें जो टीटी की हुकूमत कहते थे, जो हम बहुत बुरे थे, उस वक्त जो है चीनी
55 روپیز کی تھی، پیٹرول 70 روپے کا تھا، اور ڈی اے پی کی جو بوری تھی وہ 2400 کی تھی، یوریا کی بوری جو تھی وہ 1200 کی تھی، اور ڈالر 98 کا تھا۔ اور اب جو ہے صادق امین صاحب کی حکومت ہے، چینی 110 روپے کے آسمان کو چھو رہی ہے، پیٹرول 112 روپے، بجلی 14 روپے یونٹ، ڈالر 150، اور ڈی اے پی، اب آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں نا تو چلو ایگریکلچر کی بھی بات کر لیتے ہیں، 5700 کی بوری مل رہی ہے، اور 2000 کا آٹا جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں۔ تو میرا پھر یہی کہ عوام کو کیا ملا ہے، عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ میری صرف التجا یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ صرف یہ بتا دیں کہ ساؤتھ پنجاب میں آپ رمضان بازار میں ہی چلے جاتے، چلو گئے ہوئے تھے گراؤنڈ پہ دیکھیں، مائزہ صاحبہ کا پوائنٹ یہ بازار کو وزٹ کر لیتے، گراؤنڈ پہ دیکھیں اور لوگوں کی حالت دیکھیں۔ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، احمد جواد صاحب، مائزہ حمید صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ احمد جواد صاحب وہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی، جو بریک پہ جانے سے قبل کنڈی صاحب نے بھی بات کی، مائزہ صاحبہ نے کی، ذرا جائیں لوگوں کی حالت پوچھیں۔ اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں 700 ارب روپے مزید نکالنے کی منصوبہ بندی ہو گئی ہے، یہ جو آپ نے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلیں ہیں، چیزیں، اب آپ نیپرا اور دوسرے آرڈیننس لا رہے ہیں، یہ بلوں کی قیمتیں بڑھائیں گے، 700 ارب روپے کا اور ڈاکہ ڈالنے والے۔ دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یا ان امپلائمنٹ کا تعلق ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے کسی بھی ملک میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس اکنامکس کے مختلف ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ ہم نے جب حکومت ٹیک اوور کی، پی ٹی آئی کی حکومت نے، تو ان کو جو ڈالر ہے، جو یہ ابھی 98 روپے کہہ رہے تھے، یہ میں ریکارڈ درست کر دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب ٹیک اوور کیا اگست 2018 میں، تو ڈالر آلریڈی 126 کے اوپر تھا۔ فارن ایکسچینج جو تھا پاکستان کا، گورنمنٹ میں چلا گیا تھا نا، یہ اپنی گورنمنٹ کا بتا رہے ہیں جب انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے وہ کیئر ٹیکر نے کتنا بڑھایا یا نواز شریف نے کتنا بڑھایا۔ کیئر ٹیکر تو ایک مہینے کے لیے آتی ہے، وہ مومنٹم وہی ہوتا ہے جو پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مہینے میں کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک مہینے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نئی حکومت ہوئی، اس کو آپ نے کیا دیا، تو اس نے اپنا آغاز جو ہے وہ 126 روپے سے کیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فارن ریزروز جو ہیں اس وقت $9 بلین کے تھے اور ہم بینک کرپسی کی سچویشن میں تھے۔ اگر ہمیں سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہم بینک کرپٹ ہو جاتے، اس لیے کہ پاکستان کے بینک جو فارن ریزروز تھے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے بھی ناکافی تھے، پاکستان قسطیں نہیں دے سکتا تھا اپنی، یہ علی حالت تھی۔ فارن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $19 بلین کا تھا، جو آج سرپلس میں چلا گیا۔ اب یہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھیں کہ بہن میری کہ جی یہ اس زمانے میں یہ تھا تو اس زمانے میں یہ تھا، تو میں بھی یہی بتا رہا ہوں کہ جس زمانے میں ہم نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو ہمیں کیا کچھ جو ہے وہ ملا۔ لیکن وہ تو عام کی بات بتا رہی ہے نا، عام آدمی کو چینی، دال، آٹا، گھی، وہ تو ان کا کنسرن تو اس کے ساتھ ہے نا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو بھی اکنامکس کی ڈائنامکس ہوں یا اکنامک انڈیکیٹر ہوں، اصل میں ہم نے اس کا فائنل ریزلٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہے۔ اب اس کو جو ہے ایک اکنامکس کی ٹرم میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں، کہ جب آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی اکنامک ڈائنامکس ٹھیک ہوتی ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام پہ آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ $19 بلین کے ڈیفیسٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں عوام بچیں گے کدھر، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ فیصل کریم کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں آہستہ ایسا اثر آئے گا، ابھی ہم نے جو اوپر چیزیں ہیں وہ ٹھیک کی ہیں، نمبرز دیکھ لیں، پبلک تک آنے میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نا وہ ٹائم لگے گا۔ ٹائم کیا، بس 1 سال کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں۔ جی فیصل صاحب، یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں اور جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ ایک ایسی جنت ہمیں دکھا رہے ہیں جو پتہ نہیں کہاں پہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ سب کچھ انہوں نے بتا دیا، فگر کی بات کر لی، پتہ نہیں ٹیکنیکل باتیں کی۔ یہ بتائیں کہ غریب آدمی کو روٹی سستی مل رہی ہے، غریب آدمی کو روزگار مل رہا ہے، غریب آدمی کو دوائی سستی مل رہی ہے، غریب آدمی کو علاج کی سہولیات مل رہی ہیں۔ کیا آج آپ آ کر کے پی کے کی صورتحال دیکھیں، جو نوشیروان برقی عمران خان صاحب کے جو کزن ہیں، انہوں نے ہمارے اسپتالوں کا برا حال کر دیا ہے۔ آج مطلب ہے یہاں پر ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے، آج بہت سے سچویشن، آج یہاں پر غریب آدمی فری ایکس رے، فری ٹیسٹ
سرکاری اسپتال میں نہیں کر سکتا. آج ہمارے جو ہے آج جو ہمارے جو ہیں، آپ آئیں مجھے بتائیں کون سے سرکاری اسپتال میں فری علاج ہو رہا ہے، فری ایکس رے ہو رہا ہے، فری جو ہے کسی کو جو ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے، فری کسی کو کہیں پہ غریب بالکل ہو آدمی رہا کو کہیں جا کے. آج ہمارے نوشہرے میں ایم ایس ہسپتال کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں جو بیڈ لینے گا 30,000 روپے پر ڈے پہ، نوٹیفکیشن ایشو ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. 30,000 روپے پر ڈے پہ آپ کو بیڈ ملے گا. سرکاری اسپتال کی یہ پوزیشن ہے. اب یہ تو مطلب ہے کہ 7.5 سال کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں کے پی میں. اب یہ مجھے بتائیں کہ نوشیروان بکی صاحب کہاں پر بیٹھے ہیں؟ وہ امریکہ میں بیٹھ کر اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ ہمارا صوبہ کے پی کے چلا رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے ہمارے جو ہیں وہ تباہی پہنچا دی ہے. آج آپ بتائیں کہ گائنی وارڈ کو انہوں نے اوپن ایئر میں LRH میں شفٹ کر دیا، جو کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے صوبے میں انہوں نے کر رہے ہیں. اگر آپ نے اتنی معیشت ٹھیک کر دی ہے تو غریب کو بتائیں کب سستی روٹی ملے گی؟ یہ تو اگر ان کو 1947 سے بھی حکومت مل جاتی تو یہ نہرو اور گاندھی پہ ڈال دیتے کہ ہمیں انہوں نے ایسا پاکستان دے دیا. یہ تو ان کے پاس ایک اسکرپٹ ہے، جیسے بالی ووڈ کا ذکر کیا نا، ان کے پاس ایک اسکرپٹ ہے. چور، ڈاکو، NRO، انڈیا، اسرائیل، یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ یہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں ماضی کے اوپر. سب کچھ یہ سارا ایک نچوڑ لاتے ہیں، باقی کچھ نہیں ان کے پاس. یہ بالی ووڈ کا اسکرپٹ ہے جو کہ چلا رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو بتا دیں. اساس کی بات کرتے ہیں، آپ بے نظیری کم سپورٹ پروگرام کا نام چوری کر کے اساس رکھ دیں تو یہ تو نہیں. آپ کاپی پیسٹ پہ کام چلا رہے ہیں. کاپی پیسٹ پہ تو کام بھائی جان نہیں چل سکتا نا. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے کیا ویژن تھے. آپ کے 200 معیشت کے رستو کہاں پر ہیں؟ وہ جو 200 معیشت کے رستو میں سے 6 تو لگ گئے ہیں، 6 کے 4 آپ کے فائنانس منسٹر لگ گئے ہیں. اب 200 کا ٹارگیٹ ہم نے اچیو کرنا ہے اگلے 2.5 سالوں میں. آپ بتائیں کہ ہفتے وائز چینج ہوں گے، کیونکہ وہ 1 کروڑ نوکری نظر نہیں آئی، کتنے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، کیا کیا کچھ پروفیٹیبل اداروں کو بیچنے کے چکروں میں ہے. مطلب کیا کیا. ہاں ایک چیز ہے، ایک کام انہوں نے اپنے منشور میں کیا، انہوں نے گورنر ہاؤس مری کو جو ہے 2.5 سال بعد جو ہے وہ یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا ہے. اب ہم انتظار میں کہ پنجاب، کے پی، پرائم منسٹر ہاؤس یہ کب یونیورسٹی میں تبدیل ہوں گے؟ اگلے سال میں ہوں گے، 2.5 سال میں ہوں گے. ایک چیز آپ نے کر دی ہے، مطلب ایک آپ نے امپلیمنٹیشن کی ہے، میں آپ کو مبارکباد اسے پیش کرتا ہوں. لیکن یہ باقی پرائم منسٹر اس کا بھی امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ اب تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر خود بڑا جمان ہے، کدھر وہ کریں گے. پھر وہ جو گورنر ہاؤسز ہیں، 1 ہفتے کے لیے پنجاب کو کھول دیا تھا، پھر آپ نے بند کر دیا. ان گورنر ہاؤسز کو کب آپ یونیورسٹیز بنائیں گے تاکہ ہمارے ہونہار لوگ وہاں پر بچے جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں اور سبق حاصل کر سکیں. تو یہ ان کے حالات ہیں. خواب دکھا رہے، کہتے ہیں خواب دیکھتے رہو، خواب کی دنیا میں رہو، حقیقت میں مت آؤ. ماجد صاحب یہ جو میگا پروجیکٹ ہیں، جو میٹرو اور دوسرے، یہ بھی کہتے ہیں کہ بینیفیشل نہیں ہیں، یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے نہیں تھے، یہ اتنے پیسے اس کے اوپر خرچ ہو گئے اور اس کے بجائے جو ہے کوئی اور منصوبے ہونے چاہیے تھے. جیسے انہوں نے کہا جی ڈیم جو ہے وہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم 2 ڈیم بنا رہے ہیں. تو یہ بھی مسلم لیگ نون کے اوپر ہے کہ انہوں نے ایسے منصوبے جن کی شہرت زیادہ تھی اس پہ پیسے زیادہ خرچ کیے. بات یہ ہے کہ پھر BRT کو جو ہے بنانے کی کیا ضرورت تھی جو بن ہی نہیں رہی ان سے، اور جس پہ اتنے بڑے اسکینڈل ہیں. اور یہ پروجیکٹ اس لیے بنائے گئے تھے پنجاب میں کیونکہ شہباز شریف صاحب اور عوام میں ساری فیل کرتی تھی کہ جو پاپولیشن ہے جو اب رورل سے اربن مائگریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی تھا اور پنڈی میں بھی مسئلہ تھا، اور خواتین کو بھی اسپیشلی مسئلہ تھا کیونکہ وہ گھر سے کام پہ جانے کے لیے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جب شہر بڑے ہوتے ہیں اور پاپولیشن بڑی ہوتی ہے تو پھر آبویسلی ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں انڈیا کہاں تک پہنچ گیا ٹرانسپورٹ کے بارے میں، اور ہم جو ہے ریلوے کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے، اور ریلوے کے روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا کون ہے ان کا ریلوے کا کوئی ذمہ دار ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. دوسرا جو ہے جی وہی وہ جو میوزیکل چیئر کی وجہ سے انہوں نے منسٹر جو ہے وہ چینج کیے ہیں، اور نہ ان کی ہر ہفتے کے حساب سے اب چینج ہونے یا مہینے کے حساب سے ہونے. ہاں جی میں کہا مہینہ شاید دے ہی دیں شرم کے مارے. دوسرا یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بات کر رہے تھے، دیکھیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا ہمیں بھی پتا ہے، انفلیشن کا بھی ہمیں پتا ہے، ہمیں GDP گروتھ کا بھی پتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ گردشی قرضہ آپ نے کتنا بڑھا دیا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے شرح نمود کتنی بڑھا دی ہے. بات ہم یہ نہیں کر رہے، بات ہم یہ کر رہے ہیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ ساؤتھ پنجاب، میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں، اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ ساؤتھ کی پنجاب کی کے لیے آپ نے مجھے صرف 1 2 3 کر کے بتا دیں. چلے تختیاں لگا، جس طرح آپ میاں محمد نواز شریف کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگا دیتے ہیں، اس طرح آپ
یہ بتا دیں کہ آپ نے کوئی تختی لگائی ہے وہاں پہ کہ نہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے وہاں کوئی یونیورسٹی قائم کی, وہاں پہ کوئی دانش اسکول قائم کیا, وہاں پہ کوئی ڈی ایچ کیوز بنائے, بی ایچ کیوز بنائے, آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی جو ہے کسان کو ریلیف دیا. میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی, اکنامکس کی بات نہیں کر رہی, میں ڈائریکٹ افیکٹ کی بات کر رہی ہوں جو عام آدمی کو اس وقت جو ہے ضرورت ہے. آپ تو ٹیکہ لگائی جا رہے ہیں عوام کو بلوں, بجلی کے بلوں کی طرح, پیٹرول سے, ٹیکس سے, ہر چیز سے تو آپ عوام سے پیسہ لے رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے لاسٹ سیگمنٹ. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب, مائزہ حمید صاحبہ اور احمد جواد صاحب میرے مہمان ہیں. احمد صاحب, چونکہ وقت کم ہے, میں نے دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ, عمران خان صاحب سے کل ملاقات ایکسپیکٹڈ ہونی جا رہی ہے. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایسے شخص سے ملیں گے جس کے اوپر 3 ایف آئی آریں ہیں, جس کے اوپر ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے, اور ابھی تک تو وہ دھل کے صاف بھی نہیں ہوئے. پرائم منسٹر آف پاکستان کا تو بڑا انہوں نے اپنا بڑا ہائی پیڈسٹل پہ سیٹ کر رکھا ہے. اب ایسے آدمی سے ملیں گے تو پولیٹیکل پریشر لیا ہے عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں, پہلے اس میں جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں یہ کلیئر کر دوں, جو میٹنگ کا سنا گیا ہے, اس میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب نہیں جا رہے, بلکہ 30 جو ان کے ساتھ ہیں ارکان اسمبلی, وہ جہانگیر ترین صاحب کی نمائندگی کریں گے. اور میرا خیال ہے اس میں پرائم منسٹر کا اپنی پارٹی کے ممبرز, چاہے وہ ایم پی اے ہوں, ایم این اے ہوں, کوالیفائڈ ہوں, ڈسکوالیفائڈ ہوں. عمران خان صاحب, احمد جواد صاحب جی, وہ اس گروپ میں نہیں شامل, صرف جو ان کے بہاف پہ جو ان کی نمائندگی جنہوں نے کرنی ہے وہ جا رہے ہیں, 30 کے قریب جو ہیں. اور تو جہانگیر خان ترین شاہ صاحب نہیں محمود ہے اس قریشی میں. صاحب نے آج بھڑاس نکالی, انہوں نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, 4 بندوں سے فرق نہیں پڑتا کوئی. نہیں, پتہ نہیں کس کو کہا ہے انہوں نے تیتر بٹیر. وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈنر شنر کی ہو سکتا ہے بات کر رہے ہوں, وہ آپ ایسے ہی اس کو خام خواہ جو ہے وہ اتنی معصومیت بھی ٹھیک نہیں ہے احمد جواد صاحب. ہو سکتا ہے بندے کو ایسی کوئی چیز یاد آ جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں, کوئی اور بات کر رہے ہوں گے. میں ایک, اگر آپ اجازت ہو حافظ صاحب, صرف 1 منٹ. دیکھیں, آپ نے کہا کہ دونوں میں, میرے بھائی نے بھی اور میری بہن نے بھی یہی سوال کیا کہ اس حکومت نے دیا کیا. دیکھیں, عوام کو فائدہ کیا پہنچا؟ کیا کے پی کے اندر ہر فیملی کو 10 لاکھ کا انصاف کارڈ نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا علاج کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل, کسی بھی سرکاری ہسپتال میں کرا سکتے ہیں؟ صاحب نے کر دیا, کیا وہ کہتے ہیں آزاد انٹرنیٹ کشمیر پہ میں, چلا رہے ہیں آپ, کیا گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, اسلام آباد میں یہ صحت انصاف کارڈ نہیں ملا؟ کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں صحت کے حوالے سے سب سے بڑا بینیفٹ ڈائریکٹلی عوام کو نہیں پہنچ رہا؟ پھر اگر پناہ گاہ کا ایک پورا نیٹ ورک پورے پاکستان میں بنایا ہے, تو جو شخص فٹ پاتھ کے اوپر سوتا تھا اس سے جا کے پوچھیں کہ اس کو ایک پناہ گاہ کے اندر سونے سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اور وہ شخص جو اس ملک میں بھوکا سوتا تھا, اور آج وہ ایک اس اسکیم کے تحت کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اس کے تحت اگر اس کو کھانا مل جاتا ہے تو اس سے پوچھیں اس کو ڈائریکٹ افیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اگر کامیاب جوان کے تحت لوگوں کو, بچوں کو, نوجوانوں کو قرضے مل رہے ہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے, تو ان سے پوچھیں کہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا. احساس پروگرام کے جتنے بھی پروگرامز ہیں, کیا اس سے عوام کو ڈائریکٹ افیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلے احمد صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, ایک بڑا سخت قسم کا ویڈیو پیغام بھی آپ نے شام میں جاری کیا پی ڈی ایم کے حوالے سے. یہ پی ڈی ایم اجلاس ہوا اور پیپلز پارٹی اور اے این پی مائنس, تو غصہ ہے آپ کو اس کے اوپر؟ اب دروازے بند ہیں یا ابھی بھی گنجائش ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ شاید میسج یہ دیا گیا ہے کہ اگر گیلانی صاحب کو مان لیں اور آگے چلے معاملہ تو چل سکتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, میں وہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو یہ میٹر نہیں کہتے کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہو یا نہ ہو. دیکھیں, ہماری ایک میجورٹی پارٹی ہے, ہم سینٹ میں میجورٹی پارٹی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں. ہماری جمہوری حق ہے کہ ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو. جہاں تک پی ڈی ایم کی آج میٹنگ ہے, پی ڈی ایم کی میٹنگ ابھی مطلب ہے کہ آج ہے, ہو چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اعلامیہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش ہے غالباً, یا ان کی پارٹی کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک عذاب بن کر ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں وہ جو ہے 5 سال پورے کریں, جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں جمہوری طریقے سے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے تھی, اور اس حکومت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا.
جب ایک چیز آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ استعفوں کے آپشن پہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں استعفے دینا چاہتے ہیں؟ جب عدم اعتماد کی تحریک ہم نے گارنٹی لی تھی کہ ہم وہ کامیاب کر کے دیں گے، ہم نے گیلانی صاحب کو سینٹر بنایا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی سپورٹ کے ساتھ، پوری محنت کی تمام جماعتوں نے، اور ہم نے بنایا. اس طرح وزیر اعظم بھی بنا سکتے تھے اور ہم پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے تھے. آج دیکھیں 40 ایم پی ایس تھی، 40 ایم پی ایس حکومت کے خلاف کھڑے ہیں نا جہانگیر ترین کے ساتھ. تو یہ چیزیں تھی جو لوگ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایم پی ایز ایم این ایز آئیں، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک. دیکھیے استعفے کا آپشن یہ ایک آخری آپشن ہے. ہم نے کہا تھا ہم دھرنا دیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے عدم اعتماد کی تحریک لے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم استعفے دیں گے، آخری آپشن ہے. ہم نے جو چیزیں بتائی تھی، ہم نے جو ایکشن پلان پی ڈی ایم کو دیا تھا، چاہے وہ ضمنی الیکشن کے تھے چاہے کہ سینٹ کے تھے، وہ ہم نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہم اس میں کامیاب ہوئے. آج اگر پی ڈی ایم کو یا مسلم لیگ نون کو کہیں پہ کامیابی ہوئی یا پیپل پارٹی کو ہوئی یا باقی جماعتوں کو ہوئی ہے، تو یہ ہمارے وہ تھا کہ ہمیں جاننا چاہیے ضمنی الیکشن میں. آج اگر ہم جیت رہے ہیں، اپوزیشن جیت رہی ہے، تو یہ پی ڈی ایم جیت رہی تھی. اور اگر آپ دیکھیں سینٹ کا الیکشن اگر ہم جیتے ہیں اسلام آباد میں تو یہ پی ڈی ایم کی جیت تھی. تو یہ چیزیں ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ جاتے اور ہم وزیر اعظم پہ آسانی سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے تھے، اور ہم پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے تھے. وہ پی ایم ایل این کا اپنا پروگرام ہے کہ وہ جس کو چیف منسٹر لانا چاہتے تھے وہ ان کا اپنا انٹرنل ڈیسیجن ہے، کیونکہ یہ میجورٹی پارٹی ہے، جس کو بھی لانا چاہتے تھے ہم ان کو سپورٹ کرتے. لیکن افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیوں لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے وہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ جو ہے استعفے بھی دیے جائیں. آج امید ہے کہ استعفوں کا اعلان بھی ہوگا شاید کہ کون کب استعفے دیں جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں، یا لانگ مارچ جو کرنا چاہتے تھے آج لانگ مارچ کے بھی شاید وہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہر فورم پر اس حکومت کا، اس ظالم حکومت کا مقابلہ کرے گی. ہم ہر جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ آج آپ دیکھیں جو مہنگائی بے یعنی روزگاری ہو فیصل رہی صاحب ہے، یہ وہ 1 کروڑ معاملہ نوکری، یہ ہے کہ 50 لاکھ آپ گھر، کی آفر آج یہی ہے مہنگائی کہ دن وہ بدن ابھی بڑھ بھی رہی ہے، پیٹرول کی آئیں اور قیمت دن تحریک بدن بڑھ رہی ہے، اعتماد کے اور یہ ذریعے اس ہمیشہ کہتے حکومت ہیں کو گھر ہمیں بھیجیں. تو ماضی. عمران خان صاحب کو 5 سال پورے نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں ہمارا تو پہلے یہ تھا کہ جو ہمیں جو ایکسپلینیشن تھی یا جو شو کاز بقول ان کے تھا، ہم کوئی جماعت نہیں تھے، ہم کسی جماعت کے حصہ نہیں تھے، ہم ایک اتحاد تھے پی ڈی ایم کا. اور اس قسم کے جو ہے شو کاز ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے ایکسپلینیشن میں. اس پہ ہم جو انہوں سے غلطی ہوئی ہے اس کی ہمیں غیر مشروط معافی مانگے. اس کے بعد دیکھیں اپوزیشن تو پھر بھی اگر پی ڈی ایم میں ہے یا نہیں ہے، اپوزیشن کسی مقام پہ اکٹھی ہوگی، کہیں پہ دوریاں ہوں گی. اگر آپ سینٹ میں جو آپ کہتے ہیں کہ یوسف گیلانی صاحب کو نہیں مان رہے تھے، لیکن جب آپ دیکھیں جب جے یو آئی کا ایک کووڈ کے حوالے سے ایک ریزولوشن آئی ٹھیک تو تمام اپوزیشن نے سپورٹ کر کے حکومت کو ڈیفیٹ کیا. تو کسی جگہ پہ ہم اکٹھے ہوں گے، کہیں پہ شاید ہم اکٹھے نہ ہوں. اور شاید اگر فیوچر میں ہم پی ڈی ایم میں اگر نہیں ہے تو عدم اعتماد کی تحریک کی پروپوزل لائی تو شاید ہم اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں. مائنزر صاحب اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپشن موجود ہے ابھی بھی. دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی بات تو بار بار ڈسکس ہوتی ہے. میں جیسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی میں جو توڑ پھوڑ شروع ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ زیادہ تر پی ڈی ایم لگائے رکھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ان کے ایم این اے ایم پیز ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ایم این اے ایم پیز چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس حکومت اس پارٹی سے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ جب ہم گراس روٹ لیول پہ جاتے ہیں تو ہم نے عوام میں جا کے ووٹ فیصل لینا، صاحب تو ہم یہی تو کیا کہہ رہے کہیں ہیں گے کہ ہم ٹوٹ نے پھوٹ ہو گئی عوام ہے، کو کیا آئیے دیا اس ہے. ٹوٹ پھوٹ کا فائدہ اٹھائے اور حکومت کو گھر بھیجیں، یہی تو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں، اس کا بھی میرے پاس جواب ہے. بات یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو ایک انسان خودکشی پہ تلا ہو تو اس کو ضرور مارنے کی تو ضرورت نہیں پڑتی نا. اب یہ پارٹی خود اپنی خودکشی کی طرف جا رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو کچھ کرنے کی؟ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، عوام پسی جا رہی ہے، عوام نے ان کو اگلی دفعہ ووٹ نہیں دینے. تو یہ اور ان کے ایم پی ایم این اے ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین کی ایک تھریٹ سے جو ہے یہ اتنا ڈر گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کو تو چلے ابھی سائڈ پہ کر دیں، ان کے اپنے حالات ان کو دیکھنے چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے. ختم ہو رہا ہے. احمد جواد صاحب لاسٹ سینٹینس وہ ایشوز ہیں. کہتے ہیں جی اب آپ کو کیا ہٹائے، آپ تو خود ہی جو ہے نا وہ گر رہے ہیں، ایسی گرتی ہوئی دیوار ہو گئے ہیں کہ آپ کے جی لیے. میری طرف سے لاسٹ یہ ہے کہ انگور کھٹے ہیں. 6 مہینے پی ڈی ایم جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر مہینے عوام کو کہا کہ حکومت جا رہی ہے. 6 مہینے کے بعد ان کو پتا چلا نہ ان کے ساتھ عوام ہے، نہ ان کی اپنے اندر اتحاد ہے، اور اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. حکومت نے اپنی مدت پوری کرنی تھی، انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ وہ نہ پوری کرے، فیصل اور صاحب انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں ہم اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ عوام کے پاس فیصل جائیں. صاحب لاسٹ سینٹینس احمد جواد صاحب کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، تو آپ ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟
जी बिल्कुल अहमद जवाद साहब अंगूर खट्टे हैं। हमने ज़िमनी इलेक्शन में आपको दिखाया और पीडीएम को दिखाया कि जब ज़िमनी इलेक्शन में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जब आपके साथ बैसाखियां नहीं होती, जब आपके साथ सेलेक्टर्स नहीं होते, जब आपके साथ अंपायर्स नहीं होते, तो इस तरह हारते हैं जिस तरह आप ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन हारे। और इंशाअल्लाह अगला जब जनरल इलेक्शन आएगा और आपके साथ जब बैसाखियां नहीं होंगी तो आपकी जमानतें जब्त होंगी। फैसल करीम कुंडी चलें, इस साहब बात पे तो एग्री हो गया कि 2023 तक सब इंतजार नहीं, करें। उन्होंने ये नहीं कहा 23 तक, उन्होंने कहा जब इलेक्शन आएगा। वैक्सीनेशन की फिक्र करें, इलेक्शन तो वैक्सीनेशन लाएं कहीं से। अच्छा, ठीक। भाई वैक्सीनेशन की फिक्र करें, वो कह रहे हैं वैक्सीनेशन लाएं, नहीं वैक्सीनेशन तो की फिक्र आवाम आपके करें। गले पड़ जाएगी। वैक्सीनेशन की फिक्र करें, आप वैक्सीनेशन जो है एक ना। एसएमएस करें 1166 पे, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और चंद दिन रजिस्ट्रेशन में आपको वैक्सीनेशन की इतला आ जाएगी। वो तो अभी उस एज ब्रैकेट में नहीं पहुंची ना अहमद जवाद साहब, आप पहुंच गए हैं, तो अब ये तो नहीं ना उनसे डबल। नहीं 40 प्लस भी हो गया है, अगर अच्छा, ये चलें। 30 प्लस है तो फिर यस। अहमद जवाद साहब, माइजा हमीद साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।